बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं बिस्तर मर्ग पर थी। मेरा हसीन गुलाब सा चेहरा कमला चुका था और रंग कांटे भरी टहनी जैसा हो चुका था। जब बेटी जुदा हो गई तो मेरे वजूद इसके प्यार में सिमटा हुआ था। वो पति पति होकर बिखर गया। इसके इंतज़ार में रेज़ा रेज़ा होती मेरी आंखें रो रो कर बेरौनक हो गईं। जिसकी राह तकते बरसों मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहा। वो नहीं आया। मुझे लगता है कि अब वो आएगा भी नहीं। जिसके इंतज़ार में आंखें पथराने को थीं, वो कोई गैर नहीं, मेरा शौहर था, जिसने अब मुझे अपनी यादों के हरफ़े गल्त की तरह मिटा दिया था। मेरे दिल से आज तक इसकी सूरत महव हो सकी और ना इसकी यादें मिटी। इसने मुझे तलाक भी नहीं दी, फिर मैं कैसे समझ लूँ कि मैं इसकी बीवी नहीं रही। हमारी शादी 1970 में हुई थी। इस वक्त हम दोनों कमसन थे और हमारे दिल एक दूसरे की मोहब्बतों से भरे हुए सागर थे। मैं एक बेवा माँ की बेटी थी। माली हालात ख़राब थे। एक छोटा सा ज़ाती घर था। जब मरहूम वालिद साहब को रिटायरमेंट के बाद रकम मिली तो उन्होंने 2 कमरों का घर बनवाया। वो स्कूल मास्टर थे। वालदा ने बावजूद कम आमदनी के पुरसकून ज़िंदगी बसर की थी। जब मैं 9वीं जमात में थी, वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया। तब इन्हें रिटायर हुए थोड़ा अरसा हुआ था। जबकि मकान की तकमील हुई तो ये हादसा पेश आ गया और वो अपने ख्वाबों की जन्नत अपने ज़ाती मकान में सिर्फ 2 माह ही रह पाए। मैं वालिद की वफ़ात से गमज़दा थी कि मेरी मुलाकात फ़ाखर से हो गई। हादसे का ऐनी शाहिद था और इस बस में सवार था जिसने अब्बू के मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इसने बस से उतरकर वालिद साहब की मदद की कोशिश की, मगर वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे। इस हादसे की इत्तला देने फ़ाखर ही अपने दोस्त के साथ घर आया था। अब्बा के बटुए में इनका शनाख्ती कार्ड था। इसने तकफ़ीन में हमारी मदद की। इस तरह इसका अम्मी जान से तारफ़ हुआ और वो हमारे घर आने जाने लगा। वो ज़रूरत के वक्त हमारी माली मदद भी कर दिया करता था। इस वक्त मेरे दादा हयात थे और वो फ़ाखर के हुस्न अखलाक से काफ़ी मुतासिर थे। फ़ाखर के दिल में हमारे लिए यूं ही हमदर्दी ने जन्म नहीं लिया था। दरअसल वो मुझे पसंद करने लगा था और दिल में शादी का इरादा बना रखा था। मैंने 9वीं का इम्तिहान पास किया तो वो अपनी दिल की बात अपनी ज़ुबान पर ले आया और इसके अच्छे अखलाक से मेरा दिल भी इसका गर्विदा हो चुका था। इसने दादा जान से बात की। उन्होंने शर्त रख दी कि मैट्रिक करने के बाद हम सुल्ताना की शादी कर देंगे। दूसरी शर्त ये थी कि फ़ाखर रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को लाएगा। पहली शर्त तो काबिल कबूल थी, मगर दूसरी का पूरा करना इसके लिए मुमकिन न था। जब इसने मजबूरी ज़ाहिर की कि इसके वालिदैन शादी में शरीक नहीं हो सकते तो दादा ने इनकार कर दिया। इस इनकार का इसे इस कदर सदमा हुआ कि इसने ख्वाब आवर गोलियां खा लीं। डॉक्टर ने बहुत कोशिश के बाद इसकी जान बचाई। अब वालिदा इसकी तरफ हो गई और दादा से कहा कि आप बूढ़े हैं, हम अकेले हैं। अगर इसके वालिदैन शादी में शरीक नहीं होते तो कोई मजबूरी होगी। दादा सोच में पड़ गए और इसे बुला कर पूछा कि जो मामला है सच सच बता दो। इसने कहा कि वो लावारिस है। बाप की वफ़ात के बाद इसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली। सुतेले बाप ने इसको रखने से इनकार कर दिया। तब इसकी माँ एक रिश्तेदार कि हाँ इसको छोड़ गई और उसी ने मुझे पाला है। यही वजह है कि वो वालिदैन को रिश्ते के लिए लाने से काज़िर है। दादा ने कहा कि जिस रिश्तेदार ने पाला है इससे ही मिला दो, हम इसके साथ मामला तय कर लेते हैं। इसने बताया कि इस मेहरबान ने मुझे पाल तो दिया, मैट्रिक तक पढ़ाया भी, लेकिन अब इसके अपने जवान बेटे
شادی شدہ ہیں، اس کی بہوؤں نے مجھے اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ رہتا ہوں، ہم نے کرائے پر کمرہ لیا ہوا ہے، میری معمولی سی نوکری ہے، یہ میرے حالات ہیں، سب کچھ بتا دیا۔ والدہ اور دادا سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر ماں نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، کیوں نہ ہم اس کو گھر داماد بنا کر بیٹی کی کمی پوری کر لیں۔ بہرحال میری شادی فاخر سے ہونا تھی، ہو گئی، مگر ہماری شرطوں پر نہیں، اس کی شرطوں پر، یعنی نہ اس نے اپنے گھر والوں سے ملوایا، نہ اس کی طرف سے کوئی رشتہ طلب کرنے آیا، سادگی سے میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی، جیسا کہ توقع تھی۔ دادا کی حیات تک وہ بہترین داماد ثابت ہوا، ساری تنخواہ میرے ہاتھ پر لا کر رکھتا، امی اور دادا کا خیال کرتا، ہمارے گھر کے تمام مسائل کے حل کا ذمہ بھی اس نے اٹھا لیا۔ امی خود کو خوش قسمت سمجھتی تھیں کہ ایسا نیک اور تابع دار داماد مل گیا تھا۔ فاخر نے خاص طور پر یہ شادی اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں سے چھپائے رکھی تھی، تاہم اب مجھے ان باتوں سے کچھ غرض نہ تھی۔ محبت کرنے والے شوہر کو پا کر میں بہت خوش تھی، میرے گھر والے بھی خوش اور مطمئن تھے۔ 1 سال سکون کا گزرا، میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ ہماری شادی کو 2 سال بمشکل ہوئے تھے کہ ایک دن اس نے بتایا کہ میرے سوتیلے باپ نے امی کو چھوڑ دیا ہے، اب ان کو میری ضرورت ہے، میرے بغیر وہ خود کو بے سہارا محسوس کرتی ہیں، وہ اکیلی ہو گئی ہیں، اس لیے سوچ رہا ہوں جب تک ان کا زخم تازہ ہے میں رات کو ان کے پاس چلا جایا کروں۔ کیوں نہیں، تم ضرور اپنی غمزدہ ماں کی دلجوئی کرو، اس عمل سے اللہ پاک آپ کو خوشی دے گا، خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے، یہ آپ کا فرض ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی والدہ کی عدت تک ان کے پاس رہیں گے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے اور امی کو ان کے پاس لے چلیں تاکہ ہم ان کے غم میں شریک ہو سکیں۔ کسی وقت لے چلوں گا، فی الحال تو وہ اتنی غمزدہ ہیں کہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہیں اور کسی سے نہیں ملتی۔ اس کے بعد فاخر نے اپنی ماں کے پاس پڑاؤ ڈال دیا، وہ صبح سویرے آتا، تیار ہو کر کام پر چلے جاتے، شام کو آ کر کھانا کھاتے، بیٹی سے پیار جتاتے اور رات کو اپنی والدہ کے گھر چلے جاتے۔ انہوں نے میرے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا کہ ان کی ماں کہاں رہتی ہیں، تاہم مجھ سے ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جب گھر سے جانے لگتے تو اداس ہوتے، کہتے جب تم سے ملنے کے بعد گھر جانے لگتا ہوں تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، رات بھر تمہاری یاد میں نیند نہیں آتی، گھر کی چھت سے تمہارے گھر کی طرف جانے والے راستے پر نگاہیں جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ تم بھی میرے بغیر پریشان ہوتی ہوگی، صبح ہوئی تو فوراً تمہارے گھر کی طرف چل دیتا ہوں۔ یہ باتیں کہتے تو خوشی سے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، سوچتی کہ سبھی محبت والے شوہر ایسی ہی باتیں اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ اور آج جب فاخر کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مجھے اپنے سارے سوالوں کا جواب خود ہی مل گیا ہے۔ ہم نے کتنے بہت سے دن یوں ہی ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر گزار دیے، کبھی اس صورتحال سے تنگ آ جاتی ہوں تو کہتی ہوں مجھے اپنی والدہ کے پاس لے چلو، آخر میں ان کی بہو ہوں، وہ تم کو قبول نہیں کریں گی، بہتر ہے تم ان سے مت ملو ورنہ وہ تمہاری طلاق کروا دیں گی۔ میں ان کی بات سن کر سہم جاتی، کبھی کبھار دل بیٹھنے لگتا، مگر ان کی شکل دیکھتی تو سب وسوسے بھول جاتی۔ پھر اچانک ان کے آنے جانے میں فرق آنے لگا، پہلے وہ روز آتے، پھر 2-4 دن کا وقفہ پڑنے لگا، بعد میں ہفتے اور پھر ماہ کی بھر کی دوری اختیار کر لی۔ میری بچی 4 سال کی ہونے کو آئی تھی، وہ باپ کو یاد کرتی، شکایت کرتی، روٹھتی، وہ بہانے بناتے، وجہ پوچھتی تو مصروفیت بتا دیتے، اب میں اپنی بچی کو مل کر گلے سے لگا کر وقت گزارنے لگی۔ ایک دن آئے، عید کا دن تھا، میں نے اپنی بیٹی کو نیا جوڑا پہنایا اور تیار کر دیا۔ آج تو میں اپنی بیٹی کو گھمانے پھرانے لے جاؤں گا، میلے کی سیر کراؤں گا، شام کو واپس لے آؤں گا۔ میں نے خوشی خوشی کومل کو بنا سنوار کر ان کے ساتھ کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر وہ لوٹ کر نہ آئے۔ فاخر تو کیا، میں اپنی بچی کی صورت دیکھنے کو ترس گئی۔ ان کے بعد تو دن کا چین اور راتوں کی نیند مجھ پر حرام ہو گئی۔ انتظار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، دل پر خوف کے سانپ لوٹنے لگے اور ذہن میں برے برے خیالوں کے بچھو ڈنگ مارنے لگے۔ فاخر پر اعتماد تھا، خدا خیر کرے کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہ تھا۔ ایک دن دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، ایک شخص تھا جس نے اپنا نام ساجد بتایا، بولا میں فاخر کا دوست ہوں،
وہ اپنی شادی سے پہلے میرے ساتھ کچھ عرصہ ایک کوارٹر میں رہا تھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ آج وہ میرے پاس آیا تھا اور یہ لفافہ دے گیا ہے کہ آپ کو دے دوں۔ وہ لفافہ مجھے تھما کر چلا گیا۔ میں نے لفافے کو بےتابی سے چاک کیا۔ اندر خط تھا۔ فاخر نے لکھا تھا، بچی کو گھر لے کر آیا تھا کہ اسے دیکھ کر شاید امی کا دل موم ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ تم کو بہو تسلیم کر لیں۔ مگر میرا یہ حربہ ناکام رہا۔ امی نے بچی کو تو قبول کر لیا ہے اور اپنی بہن کے پاس بھجوا دیا تاکہ میں ان کو ان سے جدا کر کے نہ لے جاؤں، لیکن تم کو گھر لانے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ بہرحال میں ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا صبر کرو، جلد ان کو منا کر تم کو بھی لے جاؤں گا۔ یہ خط پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد کے حالات بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں فاخر کو ملنے اور دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر اس سنگ دل نے اپنی تو کیا میری معصوم کلی تک کی شکل مجھے نہ دکھائی۔ اب میں ایک زندہ لاش تھی۔ ڈاکٹروں نے میری زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی تھی۔ ساری دنیا کہتی فاخر نے تم کو دھوکہ دیا ہے، لیکن میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ابا کی پینشن پر گزارا تھا، اماں کی وفات کے بعد وہ بھی بند ہو گئی۔ میں نے ایک کمرہ اپنے رہنے کے لیے رکھ کر باقی حصہ کرائے پر اٹھا دیا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، ہمت کر کے پرائیویٹ امتحان دیتی رہی۔ بالآخر BA کیا تو ایک اسکول میں ملازمت مل گئی۔ 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہوا، مگر فاخر کا دکھ بھولتا نہ تھا۔ ہر وقت دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے میری بیٹی سے ملا دے۔ ایک دن اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی، ایک شخص پر نظر پڑی۔ غور کیا تو مجھے ساجد لگا۔ آواز دی، بھیا ذرا ٹھہرو، کیا آپ ساجد ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں میں ساجد ہوں، میں فاخر کی بیوی ہوں۔ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ پہچان تو لیا ہے، لیکن آپ کافی بدل گئی ہیں۔ ہاں بھیا، غموں نے مجھے ایسا کر دیا۔ دعا کیا کرتی تھی آپ مل جائیں تو فاخر کا پتہ پوچھوں، شاید آپ جانتے ہوں وہ کہاں ہے۔ میری بیٹی 4 سال کی تھی جب عید کے دن اسے سیر کرانے کے بہانے لے گیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن دونوں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ بھیا مجھ پر ترس کھاؤ، اگر ان کا پتہ ہے یا ان کے بارے میں کوئی خیر خبر دے سکتے ہو تو بتا دو۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور پھر اس کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اٹھو بہن، رستے میں اس طرح نہ بیٹھو، میں آپ کو تمام احوال بتاتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ گھر آ گیا۔ پھر اس نے بات شروع کی۔ تمہیں بہن کہا ہے تو سچ بھی کہوں گا۔ بات یہ ہے کہ فاخر برا انسان نہیں تھا، مگر بدقسمتی سے اس کا جنم ایسی جگہ ہوا جس کا نام لینا بھی شرم پسند نہیں کرتے۔ بس وہ بھی بازار حسن کے محلے میں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑھا۔ اس کی ماں نہایت حسین عورت تھی، وہ ایک دولت مند عیاش شخص کو پسند آ گئی۔ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یوں وہ بازار حسن سے ایک بنگلے میں چلی گئی، تاہم وہ اپنا بیٹا اپنی بہن کے حوالے کر گئی تھی جو بازار حسن میں ہی رہتی تھی۔ وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ملاقات ایک مولوی صاحب سے ہوئی جس نے اسے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کو خالہ کے پاس آنا پڑا۔ فاخر نے بچپن سے طبلہ بجانے کا ہنر سیکھا تھا۔ خالہ کے پاس آ کر اسی کام کو اختیار کر لیا، کیونکہ پیٹ کا دوزخ تو بھرنا تھا۔ بہن تم سے شادی کے بعد اس نے خالہ کا گھر چھوڑ دیا اور تمہارے گھر چلا گیا۔ اس کی خالہ اس کی کھوج میں تھی، اس نے فاخر کا پتہ ڈھونڈ لیا اور ایک روز دوبارہ اپنے گھر لے گئی۔ فاخر نے اسے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ ہے، تو خالہ نے خواہش کی کہ وہ اس کی بچی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ کومل چھوٹی تھی، فاخر کو گمان بھی نہ تھا کہ جس عورت نے اسے ماں بن کر پالا ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ کرے گی۔ کومل کو دیکھ کر اس کی خالہ کے دل میں فتور آ گیا اور اس نے بچی کو چھپا دیا اور فاخر سے جھوٹ بولا کہ بچی سیڑھیاں اتر کر گئی تھی، کہیں بازار میں آگے چلی گئی۔ فاخر نے اس کو بہت ڈھونڈا، اس لیے تمہارے پاس نہیں آیا کہ بچی مل جائے تو جائے، ورنہ تم کو کیا منہ دکھائے گا۔ جب بچی نہ ملی تو فاخر نے غصے میں اپنی خالہ کو گولی مار کر قتل کر دیا اور جیل چلا گیا۔ وہ اب تک سزا بھگت رہا ہے۔ ادھر بچی کو اس کی خالہ نے جس عورت کے حوالے کیا تھا وہ بھی طوائف تھی اور اس کے کوٹھے پر بھی طرح طرح کے لوگ آتے تھے۔ بچی بڑی ہو گئی تو اسے بھی اس دھندے پر لگانا چاہا۔
مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ ایک پروڈیوسر کوٹھے پر آیا، کومل کو دیکھا اور کافی رقم کی پیشکش کی تو وہ عورت اس کو ڈراموں میں کام پر بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ یوں کومل کو زندگی کی اور راہ مل گئی۔ آج وہ اپنے فن کی بدولت بہت دولت کما رہی ہے، اسے عزت اور شہرت بھی مل گئی ہے، مگر اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ یہ قصہ سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ میں نے ساجد سے کہا، کیا تم مجھے کومل سے ملوا سکتے ہو؟ کیا وہ مجھے پہچان لے گی؟ ہاں، اگر کوئی تمہاری تصویر اس کے ساتھ ہے تو پہچان بھی سکتی ہے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی اور البم لے آئی۔ ساجد نے ایک تصویر نکالی اور بولا، تم یہ لو، لے کر میرے ساتھ چلنا۔ جب وہ اسے دیکھے گی تو تم کو ضرور پہچان لے گی۔ اگلے دن ساجد مجھے لے کر کومل کے بنگلے پر گیا۔ اسے چوکیدار سے کہا، میڈم کو کہو ان کے چچا ساجد آئے ہیں اور ساتھ خاص مہمان کو بھی لائے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کو اندر بلایا گیا۔ کومل نے مجھ کو دیکھا اور ٹھٹک گئی۔ جب ساجد نے اس کو تمام احوال بتا کر تصویر دکھائی تو وہ میرے گلے لگ گئی۔ یوں اللہ نے معجزہ کر دیا، ہم دونوں کو ملا دیا۔ آج میں کومل کے پاس ہوں، میرا بڑھاپا سکون سے گزر رہا ہے، لیکن پچھلے دکھ گرچہ بھول نہیں سکتی، بھلانے کی کوشش ضرور کرتی ہوں۔ افسوس ہے کہ فاخر کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، اس لیے اس سے ملاقات کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔